अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की हिदायत पर बैरिस्टर अली जफर ने काजी फायज ईसा के बिल्कुल सामने रूबरू खड़े होकर इमरान खान की बातें बता दी हैं और ये कहा है कि अडयाला जेल के अंदर बैठा कैदी नंबर 804 आपके बारे में ये कह रहा है, हमें आपके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, आप हमारे लिए इंसाफ नहीं कर सकते, लिहाजा हम आपकी अदालत का बायकॉट करते हैं, हम अपनी दरखास्तों को वापस लेते हैं। काजी फायज ईसा और बैरिस्टर अली जफर के दरमियान आज बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ है। उस मुकालमे की तफसीलात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरे नंबर पे आज इमरान खान के नाम का खौफ महसूस किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यह कहा गया कि इमरान खान का नाम मत लें। इसके अलावा आज बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल, इन तीनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा है कि ये जो मुमकिन आईनी तरामीम आ रही हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं और किसी भी सूरत हम इनको पास नहीं होने देंगे, हम दीवार बनेंगे और हम खड़े होंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो क्यों एक्टिव हैं, मुमकिन तौर पर कौन सी कमिटमेंट उनके साथ की गई हैं, वो भी तफसीलात सामने आ गई हैं। अली अमीन गंडापुर, जो 2 दिन कबल उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की है, उस मुलाकात के हवाले से खबर बाहर आई थी कि भाई वो मुलाकात अली अमीन गंडापुर ने खुद नहीं की बल्कि करवाई गई है। तो आज एक सीनियर सहाफ़ी ने उसके ऊपर मोहर लगा दी है और ये बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर किसके कासद बनकर अडयाला जेल के अंदर गए थे, अडयाला जेल के अंदर जाकर क्या इमरान खान को कहा गया और इमरान खान ने आगे से क्या जवाब दिया है। और मौलाना फजल रहमान आज शाम 4 बजे अपनी रहायशगाह के ऊपर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे आपको तफसीलात बताता हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ। कल अली जफर ने कहा था, बैरिस्टर अली जफर ने काजी फायज साहब को कहा था कि मुझे इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मैं अपने क्लाइंट के साथ मिलना चाहता हूं, उनसे मिलकर मैं आके आपके सामने बात करूंगा। तो कल इजाज़त दे दी गई थी और फिर बैरिस्टर अली जफर ने इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की और आज लतीफ़ खोसा ने बताया कि उस मुलाकात में इमरान खान और बैरिस्टर अली जफर के अलावा भी 3 लोग मौजूद थे जिन्होंने तमाम की तमाम बातें सुनी हैं। तो ये एक क्लाइंट और वकील की जो एक मुलाकात होती है ना, अलहदा में पर्सनल मुलाकात होती है, जिन बातों को सुना नहीं जाता, तो ये उस तरह की कोई मुलाकात नहीं थी। तो आज बैरिस्टर अली जफर जब अदालत के अंदर आए तो उन्होंने आकर कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम ला रही है। चीफ जस्टिस को कहा कि आपके लिए हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, अगर आपने इससे पहले फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग कहलाएगा। अगर आपने 63A की जो रिव्यू पिटीशन लगी हुई है, अगर आपने ये फैसला दे दिया तो फिर मंडियां लगेंगी, लोग बिकेंगे, जमीरों के सौदे होंगे और इस तरीके से आईनी तरमीम पास होगी। तो इस पर जो है वो चीफ जस्टिस साहब गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा कि आप हद से बढ़ रहे हैं, हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस भी भेज सकते हैं। ये चीफ जस्टिस ने बात की और मजीद उन्होंने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सियासी है ताकि कल अखबार के अंदर सुर्खी लगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। तो इस बात के जवाब में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जनाब मोहतरम, अखबार के अंदर तो सुर्खी आज भी लगी है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले आईनी तरमीम होना जरूरी है। यह कल बयान दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि 25 के बाद बड़ी मुश्किल होगी, लिहाजा 25 से पहले पहले आईनी तरमीम करनी है। तो बैरिस्टर अली जफर ने वही बात की कि जनाब मोहतरम, आप ये कह रहे हैं कि मेरी बात की सुर्खी लगेगी, सुर्खी तो आज भी लगी हुई है अखबार के अंदर कि 25 से पहले पहले आईनी तरमीम होना जरूरी है। इसके बाद मजीद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है जिसमें चीफ जस्टिस की उम्र की हद भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप इस केस का फैसला करते हैं तो यह मफादात का टकराव होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं इसे ना तो सुनेंगे और ना ही रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। आप अंदाजा लगा लें, एक मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है जहां पर एक केस लगा हुआ है, चीफ जस्टिस अपने 4 साथी जजों के साथ बेंच की सरबराही कर रहे हैं, वकील कोई बात कर रहा है और वकील को यह कहा जा रहा है कि आप जो बात कर रहे हैं ना हम उसको सुनेंगे और ना इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। वकील कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, या तो ना कि वकील कोई बदतमीजी कर रहा है,
کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو کہ عام معاشرے کے اندر کی نہیں جا سکتی. وکیل صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ججوں کی عمر کی حد بڑھائی جا رہی ہے, آپ کی بھی بڑھے گی, یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے, لہٰذا آپ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. تو چیف جسٹس نے آگے سے کہا کہ نہ آپ کی بات سنیں گے اور نہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے. اور آج ایک اور بڑا اہم کام ہوا ہے عدالت کے اندر. بیرسٹر علی ظفر جب بات کر رہے تھے تو وہ بار بار عمران خان کا نام لے رہے تھے کہ عمران خان نے یہ کہا, اور انہوں نے شروع میں استدعا بھی کی کہ عمران خان اس عدالت سے بات کرنا چاہتے ہیں, عمران خان خود بینچ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنا چاہتے ہیں, کچھ بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن چیف جسٹس نے وہ استدعا مسترد کر دی کہ ہم عمران خان کو نہیں سنیں گے. تو بیرسٹر علی ظفر بار بار عمران خان کا نام لے رہے تھے. تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ بار بار بانی پی ٹی آئی کا نام کیوں لے رہے ہیں, نام لیے بغیر بات کریں. تو آج عمران خان کا خوف بھی تھا, عمران خان کے نام کا خوف تھا. پہلے ہمیں صرف لگتا تھا کہ نہیں جی یہ میڈیا کی حد تک ہے, میڈیا کے اوپر بانی پی ٹی آئی لگتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا. تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی اطلاعات ہیں کہ بھائی وہاں پر بانی پی ٹی آئی کا نام نہیں لینا. بہرحال اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہم اس کاروائی کا بائیکاٹ کرتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہم اپنی درخواستوں کو عمران خان کی ہدایت پر واپس لے رہے ہیں, ہم اس کاروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس نے کام کیا, اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر نے آمادگی ظاہر کی اور اس پر اب تنقید ہو رہی ہے. جب بیرسٹر علی ظفر نے کہا نا کہ بھائی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ فرینڈ آف کورٹ بنے, آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے, آپ عدالت کی معاونت کریں. تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں عدالت کی معاونت کر دیتا ہوں, اور کچھ چند سوالات پوچھے. انہوں نے باہر آ کر بتایا کہ بھائی سوالات پوچھے گئے تو میں نے جوابات دے دیے. لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے بڑے بڑے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر ہیں, جب آپ نے اس کیس کی کاروائی کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا, جب آپ نے درخواستیں واپس لے لیں, تو اس کے بعد آپ کا یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ عدالت کی معاونت کریں, آپ عدالت کے دوست بن جائیں. یہ تو عمران خان کے خلاف جانے والی بات ہے, اور اوپر سے آپ پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی ہیں. بہرحال بیرسٹر علی ظفر خان نے باہر آ کر یہ کہا ہے کہ جی مجھ سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں اور میں نے ان کے جوابات دیے ہیں. اب عمران خان نے ایک بڑا اہم بیان دیا چیف جسٹس کے بارے میں, وہ ذرا سن لیں. عمران خان نے کہا کہ میں نے تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا. قاضی ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے. قاضی نے اپنے ذاتی مفاد اور ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان, سپریم کورٹ, جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. یہ بات عمران خان نے کی ہے. اور بیرسٹر علی ظفر نے کل بھی بڑی 2 اہم باتیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز الگ عدالت لگا کر قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد کر سکتے ہیں اور انہیں ہٹا سکتے ہیں. ماضی میں ملک اسد کے کیس میں ایسا ہوا تھا کہ ججز نے الگ سے عدالت لگا کر چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر کے ان کو ہٹا دیا تھا. اب اس وقت جو ساری کی ساری نگاہیں ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے اوپر ہیں, ان 8 ججز کے اوپر ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. کیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بچائیں گے یا بیٹھ کر اس ساری کی ساری گیم کو انجوائے کریں گے. قوم ان 8 ججز کی طرف دیکھ رہی ہے اور باقی ججز کی طرف بھی دیکھ رہی ہے. ایک اور بڑی اہم بات کی تھی بیرسٹر علی ظفر نے کل کاشف عباسی کے شو میں. انہوں نے کہا تھا کہ جس دن 63A کا فیصلہ آئے گا اس سے اگلے دن ہی یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلائیں گے اور اپنے ممبران کو بھی اسی دن ہی دکھائیں گے تاکہ وہ بغیر پڑھے اس پر انگوٹھا لگا دیں اور ترمیم پاس ہو جائے. یہ انہوں نے بات کی تھی. اب اس کے بعد آگے آ جائے, ایک اور بڑی اہم بات ہے. یہ کل یہ بات ہوئی تھی. بات یہ ہوئی تھی کہ جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے کل یہ کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے لیے یہ بینچ تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا تھا تو آج وہ ختم ہو گئی ہے. کل مصطفین کاظمی نے جو باتیں کی تھی اس کے بعد یہ عدالت کے اندر یہ ہوا. دنیا کی کسی عدالت کے اندر اگر کوئی جج یہ کہہ دے نا کہ سامنے کھڑی 2 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمدردی کی جگہ نہیں ہے, تو آپ یقین کریں اس جج کو اسی وقت بینچ سے اٹھا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو پرسنل ہو رہے ہیں, آپ انصاف کس طریقے سے کریں گے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس بینچ کے اندر جو 3 لوگ ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی کے لیے کیا ہمدردی رکھتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, اور 2 ججز ایسے ہیں جسٹس امین الدین اور نعیم اختر افغان جنہوں نے اختلافی نوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا,
اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اس پر اداروں کو عمل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ججز بیٹھ کر اب انصاف کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ آگے آجے ایک اور بڑی اہم بات ہے، لطیف کھوسہ نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے زرداری ممبران کی منڈیاں لگاتا تھا، نیشنل اسمبلی کے ممبران کی منڈیاں لگتی تھی، خرید و فروخت ہوتی تھی، اب قاضی منڈی لگا رہا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اب منڈی لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل، ان تینوں کے لوگوں نے آج مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ جو آئینی پیکج آ رہا ہے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور نہ صرف مسترد کرتے ہیں بلکہ اس کی مزاحمت بھی کریں گے۔ جو صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں ریاست علی آزاد، انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت میں جو ججز آئیں گے ہم ان کا گھراؤ کریں گے، ہم اس ملک کو چھانگا مانگا نہیں بننے دیں گے، جن لوگوں نے شیروانیاں سلوا لی ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام عبرتناک ہوگا، یہ انہوں نے آج بات کی ہے۔ اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں محمد افضل، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، کیونکہ قاضی فائصہ صاحب کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان والوں کی ناک ایسے کبھی نہیں کٹی جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کٹوا دی ہے، یہ بات انہوں نے کی ہے جو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں۔ اور 2-3 دن پہلے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے سامنے بھی یہ کہا تھا کہ 25 تاریخ کے بعد ہمارا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا، ہم قاضی فائصہ کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے۔ آگے آجے ایک اور بڑی اہم اور دلچسپ خبر ہے، اس وقت پہلے آپ کو پتا ہے کہ اتوار کی رات کو غالباً راتوں رات ترمیم آنے لگی تھی، مولانا فضل الرحمان نہیں مانے تھے اور پھر وہ معاملہ تھم گیا تھا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بھئی سارے کے ساری ذمہ داری جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے کندھوں کے اوپر ڈالی گئی ہے کہ ترمیم آپ نے کروانی ہے، بندوں کو مینج آپ نے کرنا ہے، اور زرداری صاحب آپ کو پتا ہے کہ بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ تحریک انصاف کی جب حکومت گری تھی تب سندھ ہاؤس کے اندر کیا ہوا تھا ہم سب کو پتا ہے۔ تو اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ ترمیم پاس ہونے کے بعد یا مسلم لیگ نون خود سٹیپ بیک کر جائے گی یا ان کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر بلاول بھٹو زرداری کو فرنٹ سیٹ کے اوپر بٹھا دیا جائے۔ بھئی یہ پاکستان ہے، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ اچھا، اینکر عمران ریاض خان نے اس حوالے سے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ حکومت اگر آئینی ترمیم کو نومبر تک مؤخر کر دے تو اپوزیشن کا احتجاج بھی تھم جائے گا اور شنگھائی تنظیم کا اجلاس اور دیگر دورے بھی کامیابی سے ہو جائیں گے۔ اپوزیشن اور وکلا کا احتجاج آئینی ترمیم کے خلاف ہے، حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے، ضروری دورے کروا کر آرام سے ترمیم کر لیجئے گا۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کر رہی ہے، وکلا جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ احتجاج اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے حکومت کو گرانا ہے، یہ احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ترمیم ہم نے پاس نہیں کروانے دینی۔ اور اب آگے آجیں جو ایک اور بڑی اہم بات ہے، بلکہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے ایک بات ہے، پہلے وہ سن لیں۔ آج صدر عارف علوی جو سابق صدر ہیں، ان کی کمرہ عدالت کے اندر شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سابق صدر صاحب کو دیکھ کر کہا کہ آج آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور صدر عارف علوی نے کہا کہ آج آپ سے اہم مشورے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بعد ازاں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 1973 کے آئین کو بھٹو کے چراغ سے آگ لگنے جا رہی ہے، بلاول بھٹو نانا کے آئین کو آگ لگانے جا رہے ہیں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور فیصل جوید خان کا اہم بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ عمران خان نے ہماری تعریف کی ہے کہ پنڈی اور لاہور میں زبردست کام ہوا ہے، کل بھی ایک زبردست احتجاج ہوگا۔ اسی طرح شاندانہ گلزار نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ بھائی اس مرتبہ جو ہماری تیاریاں ہیں وہ ذرا مختلف ہوں گے۔ دیکھیں، لاہور علی امین گنڈا پور آئے تھے، ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا جلسہ گاہ کے اندر، لیکن لاہور وہ پہنچ گئے۔ راول پنڈی کے پاس وہ حقلہ انٹرچینج تک آگے، لیکن راول پنڈی نہیں پہنچے، اور عمران خان نے اس بات سے مطلب کہ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ پہنچ کیوں نہیں پاتے۔ تو اس مرتبہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھائی بڑی سخت تیاریاں کی گئی ہیں کہ ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اس حوالے سے ایک سینئر صحافی انہوں نے نصرت جوید صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جب ملنے کے لیے گئے ہیں عمران خان کو تو ان کو ایک قاصد بنا کر بھیجا گیا ہے، اور عمران خان کو کہا گیا کہ یہ معاملات ہیں، لہٰذا آپ ذرا تھوڑا پوسٹ پون کریں، لیکن عمران خان نہیں مانا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ ٹریپ ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے ٹریپ ہے جو ٹریپ 22 اگست کو کیا گیا تھا ہمارے ساتھ،
اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کروانے کے لیے، لہٰذا ہم اس ٹریپ کے اندر نہیں آئیں گے اور ہم 4 تاریخ کو ہر صورت احتجاج کریں گے ڈی چوک کے اندر۔ مزید نصرت جاوید نے یہ بھی کہا کہ علی امیر گنڈا پور کو ان کے دوستوں اور پارٹی اراکین نے کہا ہے کہ پچھلی مرتبہ ہم گئے تھے تو برہان انٹرچینج سے آگے نہیں جا سکے تھے، ہم پر ظلم ہوا تھا، مارا پیٹا گیا، بڑی مار کھائی، شیلنگ بھی ہوئی، اس بار بھرپور تیاری کے ساتھ جانا ہوگا اور اس بار تیاری کر کے جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کیسی تیاری ہوتی ہے۔ اچھا، اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے، ارشاد خاقان عباسی صاحب نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ میں پشاور گیا تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیا پنجاب کوئی دوسرا ملک ہے کہ ہم جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں بوریوں کی ریت بھر کر بوریوں کے اندر اس کی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے۔ یہ کے پی کے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ لاہور کے اندر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے کے لیے جا رہی ہے اور لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کہ مطلب 4-5 لوگوں سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب پتہ لگے گا کہ بھائی لاہور کے اندر دفعہ 144 بھاری پڑتی ہے یا دفعہ 804 بھاری پڑتی ہے، کیونکہ لاہور کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور آج، کل تو انٹرنیٹ بند تھا، آج کچھ تصاویر باہر آ رہی ہیں فیصل آباد کی اسپیشلی، جو گھنٹہ گھر چوک کے اوپر عوام پہنچی تھی اور انہوں نے پہنچ کر احتجاج کیا تھا، آج وہ تصاویر باہر آ رہی ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمر ایوب خان نے بالکل واضح طور پر اعلان کر دیا کہ بھائی عمران خان کا فیصلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات اور کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ جنید اکبر خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پارلیمنٹ اور جمہوریت سے میرا اعتماد اٹھ گیا ہے، میں سیاست میں آج اس لیے ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مشکل وقت میں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، میں عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں۔ آخر میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جی، یہ عدالت سے ہے، اے ٹی سی عدالت سے ہے۔ اے ٹی سی عدالت کے جج تھے طاہر عباس سپرا، انہوں نے عمران خان کی ضمانت کے مقدمے میں ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا، عمران خان کو پیش نہیں کیا گیا تو اڈیالہ جیل کے حکام کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے اور جیل سے یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ جی انٹرنیٹ سگنل نہ ہونے کی وجہ سے پیش نہیں کر سکتے، تو جج صاحب نے ریمارکس دی ہیں کہ عمران خان کو پیش کیا جائے ورنہ میں عدالت میں پیش کرنے کا آرڈر دوں گا۔ یہ تو خیر کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو کوئی عدالت کے اندر پیش کرنے کی جرت کرے، یہ تو سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکی تھی۔ اور آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی ہے، آپ سب لوگوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا ہے میں نے کہ اس مہینے میں، یہ جو مہینہ گزر گیا ستمبر کا مہینہ، تقریباً 65 ویلوگ میں نے کیے، آپ تک میں نے پہنچائے اور آپ لوگوں نے بڑی محبت دی۔ 15 لاکھ مرتبہ ان ویلوگ کو لائک کیا گیا اور 85,000 مرتبہ ان ویلوگز کو شیئر کیا گیا اور 36,000 مرتبہ آپ لوگوں نے ویلوگ کے نیچے کومنٹ بھی کیا۔ تو دیکھیں، یہ جو بات میں کرتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں اور ہر ویلوگ کے اندر میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو جب آپ یہ محبت دیتے ہیں، جب آپ یہ لائک کرتے ہیں، یہ 1.5 ملین لوگوں نے لائک کیا، 15 لاکھ مرتبہ آپ لوگوں نے لائک کیا، 85,000 مرتبہ شیئر کیا اور 36,000 مرتبہ آپ نے کومنٹ بھی کیے، تو یہ جو آپ کرتے ہیں نا، اس سے پھر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہمارا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بر وقت چیزیں آپ تک پہنچائیں کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے اور سیاسی صورتحال کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں اور الحمدللہ ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے وہ اس وقت 4 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ آپ سب کے لیے اور باقی سب دوستوں کے لیے بھی، سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے۔ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور وہ لوگ جو پاکستان کو، وطن عزیز کو اندر سے یا باہر سے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ارادوں میں ناکام کر دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔